रही वो भी मैं आपको बताती रही, और साथ ही साथ सीमा के बहुत से झूठ जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी जो भी हरकत सकनात रही, और कुछ ऐसी चीजें अब निकल कर सामने आई, पहले भी हमने आपको बताई, लेकिन इस वक्त जो चीजें निकल कर सामने आई हैं बड़ी हैरान कुन है। ऐसे ऐसे इंकिशाफात है कि हम हैरान हो रहे हैं कि एक लड़की ने सारे देश को, मैं देश इसलिए कह रही हूँ कि सुनने वाले हमें यकीनन वहां से भी होंगे, तो सारे देश को तिकनी का नाच नचाया, लोगों को उसका असल रूप नहीं नजर आ रहा, और जिन लोगों को नजर आ रहा है वो तो कहते हैं कि इसे निकालो यहाँ से, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि शायद उसने उनके धर्म को अपनी मर्जी से और अपनी चाहत से अपनाया है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात की थी किसी ने हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि कल को ये ईसाई और यहूदियत मजहब जो है ना वो भी इसी तरह से अपना लेगी, इस वक्त उसका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फयाज जामे भाई, वकील हैं और इस केस को बड़े करीब से देख रहे हैं, और उनसे मैं चाहूंगी कि जरा हम बात भी करें और वो थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीजें हमें बताएंगे, और कुछ चीजें जो है मेरे पास भी इस वक्त मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि वो चीजें हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हकाइक तो सामने आने चाहिए, हकाइक को छुपाया नहीं जा सकता। सीमा जहां पर रहती थी, सीमा जिन जिन लोगों के साथ राबते में थी, सीमा जिन जिन लोगों को चूना लगा कर गई, हमने आपको वो सब बताया। सीमा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए अपने मुल्क से मोहब्बत करना तो हमारे दीन में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप भी अपने देश से मोहब्बत करते होंगे, यकीनन करते होंगे, और चाहते होंगे कि आपके मुल्क के लिए बेस्ट से बेस्ट हो। मुल्क के हालात कैसे भी होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, बहुत क्राइसिस से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी हम निकल आएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। और हर तरफ जो है मैं एक बात करूंगी कि इंसानियत का प्रचार होना चाहिए हर जगह, यहाँ पर भी मुसलमान मौजूद है, वहां भी मुसलमान मौजूद है। इंसानियत का सबक जो है हमारा दीन देता है, लेकिन हमने देखा कि सीमा ने हर तरह की हद, हर तरह की मर्यादा उसे उसने अबूर किया, उसे उसने पार किया। उसने अपने शौहर को छोड़ा, चलिए ठीक है, कह दिया कि नहीं मोहब्बत आपको, लेकिन आप अपने बच्चे जो ले गई वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं थे। उसके बाद आपने वहां जाकर जिस देश में, जिस जगह पर आप सारी जिंदगी पली बढ़ी, वहां को आपने जाके कैसी कैसी गलत बातें की। आपको तो उन जगहों का पता भी नहीं जिनके बारे में आप बातें कर रही हैं। ये सब सही नहीं है, लेकिन सबको भी छोड़कर कि ये सही है कि नहीं सही है, जो दूसरी बात आपने की, आपने यहाँ पे लोगों को धोखा दिया, आपने वहां पे भी लोगों को धोखा दिया। वहां पर लोगों को आपने ये कहकर के मैंने आपका धर्म जो है वो अपना लिया है, आपने लोगों को बहुत ही बेवकूफ बनाया। वहां पर आपने वहां पर रोजे रखे, रोजे तो हमारे दिन में होते हैं, मतलब कि आपने वहां पे जो आपने भूखा रहते हैं, और फिर आपने कहा कि आज चांद पे हमने कदम रख दिया तो फिर मैं अपना फास्ट जो है ब्रेक करूंगी। उसके बाद फिर आपने कभी आप परचम लहरा रही हैं, कभी आप पाकिस्तान को गालियां दे रही हैं, आपने ये सब कुछ किया, लेकिन एक सीमा का वो चेहरा है जो शायद किसी को अभी ठीक से मालूम नहीं है। वो चेहरा कुछ तो आप देख चुके हैं, लेकिन आज कुछ हम आपको दिखाएंगे। फयाज जामे जो है उन्होंने हमें ज्वाइन करना है, वो अभी तक मेरे साथ यहाँ पर आए नहीं, बल्कि आगे हैं जी, आगे आगे। फयाज जामे साहब, मैं तो बात को जरा थोड़ा सा आगे ले गई, लेकिन मेरे ख्याल से आपसे थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आज हमने इन्हें कहा है कि हम इन्हें वो चीजें बताएंगे, तो हम उन्हें बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर वो क्या क्या करके गई है, किस किस को चूना लगा कर गई है, और कौन कौन से लोगों के साथ उसने क्या कुछ किया, जरा बताइएगा। कुछ बातें जो है मुझ तक पहुंची, उनकी जरा तस्दीक भी कर दीजिए कि यहाँ पर इसका भाई और इसकी बहनें इसके साथ पूरे पूरे शामिल थे, और उनको पूरा पूरा मालूम था कि ये क्या करने जा रही है। उन्होंने इसको फैसिलिटेट भी किया, ना सिर्फ ये बल्कि मॉनेटरी टर्म्स में भी इससे फायदा लिया, घर बेचने के मामले में, यहाँ से जाने के मामले में, इसके ऊपर पर्दा डालने के मामले में कि हैदर को ना पता लगे कि वो अब तक यहाँ से जा चुकी है, रूपोश हो गई है। तो जरा पहले इसके बहन भाइयों का किरदार बताइए और इनके ऊपर क्या आफत आने वाली है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया महरीन आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ से जब गई है दुबई और नेपाल वगैरह, और उसके बाद भारत, इससे पहले भी ये ट्रिप मार के आई है। उस वक्त ये अपने बच्चे जो है अपनी बहन के पास छोड़कर गई थी, जिसका नाम रीमा है। अच्छा, इसकी बहन ने, ये तकरीबन एक हफ्ते का ट्रिप था जब ये बच्चे अपनी बहन के पास छोड़ के गई। उस वक्त गुलाम हैदर को इन्होंने पता तक नहीं चलने दिया कि ये खातून पाकिस्तान में है या ये पाकिस्तान से बाहर है। उस वक्त भी इसकी बहन जो है उसने फैसिलिटेटर बन के इसका साथ दिया। उसके बाद जब ये खातून लापता हुई पाकिस्तान से, तो इसका जो भाई है जिसका नाम आसिफ है, वो पाकिस्तान के एक इदारे में, अच्छे इदारे में गवर्नमेंट सर्वेंट है। उसका किरदार इंतहाई घिनौना किरदार नजर आया। उसने क्या किया कि गुलाम हैदर के जो वालिद हैं अमीर जान,
وہ کوئی پڑھے لکھے زیادہ آدمی نہیں ہے، ان کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کٹتی ہے شروع میں جب اس خاتون کو ڈھونڈا جاتا ہے. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. جب ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈنے پہ یہ خاتون نہیں ملتی، اس کے بعد اس کے والد صاحب کی مدعیت میں، غلام حیدر کے والد صاحب کی مدعیت میں ایک پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دی جاتی ہے اغوا کی یا غمشدگی کی. تو کیونکہ ان کے نظر میں تو یہی تھا کہ کسی نے سیما حیدر کو اغوا کر لیا، بچوں کو یا کڈنیپ کر لیا، یا کہیں وہ گم گئی ہے، تو کوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے کمپلینٹ کریں یا پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں. تو یہ 24 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد جب انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے گئے ہیں، تو وہ کمپلینٹ جو اپلیکیشن تھی وہ لکھ کر دی سیما حیدر کے بھائی آصف نے. اچھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ پوری اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی سیما حیدر کا نام نہیں لکھا گیا. اتنے ٹیکنیکل طریقے سے وہ اپلیکیشن لکھی گئی کہ اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی پروسیڈنگ ہی نہ ہو سکے. جیسا کہ اس اپلیکیشن میں مدعی بنایا گیا غلام حیدر کے والد کو، اس میں لکھا گیا کہ میری بہو جو ہے وہ لاپتہ ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف کاروائی کی جائے. مجھے نہیں پتا کہ کس نے کر لی. اب سیما حیدر کا کہیں پہ نام نہیں آیا. میری بہو کون سی بہو ہے یہ نہیں معلوم. کیوں کیا اتنی مبہم قسم کی ایف آئی آر؟ چلے گھر والے کٹاتے تو سمجھ آتی، انہوں نے کس طرح سے کیوں کیا؟ آپ کی آواز کیا جی اچھا، یہاں پہ آپ ایک چیز اور دیکھیں. ابھی میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک اور جو اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اوپر لکھا ہے کہ لاپتہ ہو گئی. ایپلیکیشن کے نیچے لکھا ہے کہ ہم نے رپورٹ درج کرا دی ہے، ہم فردر کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کی ایپلیکیشن تھی؟ اس میں کہا گیا کمپلینٹ لانچ کرنے والا کمپلینٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا چاہتے. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس سے صاف ظاہر یہ ہوتی ہے چیز کہ اگر وہ کمپلینٹ لانچ ہوتی، اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن ہوتا، سیما حیدر کا کال ڈیٹا نکلتا، اس کا کوئی سی ڈی آر نکلتا، فردر انویسٹیگیشن آگے بڑھتی، اور جن لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم وہ رابطے میں تھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی، اور یہی لوگ جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ڈیفینیٹلی ان کے نام بھی آتے. یہ جو آج بیٹر سامنے آ رہے ہیں، تو اس نے پہلے کہا کہ جی گم بھی ہو گئی ہے، لاپتہ بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے یہاں پہ کمپلینٹ لانچ کروا دی. باقی اللہ کی سپرد. 4 بچے بھی ان کو نہیں چاہیے. کہ ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، بھائی کی طرف سے کہا گیا تھا. جی یہ سسر کی طرف سے کہا گیا تھا یا بھائی کی طرف سے کہ ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے؟ نہیں، یہ بھائی کی طرف سے کہا گیا تھا. ان رائٹنگ وہ اپلیکیشن دی گئی ہے، اپلیکیشن کے اندر لکھا گیا، اپلیکیشن کے اندر لکھا گیا پولیس اسٹیشن میں کہ آپ اس کے اوپر کوئی آپ ایکشن نہ لیں. ہم نے جسٹ آپ کو انفارم کیا کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کہاں لاپتہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ آپ لیں. تو یہ اس طرح کی اپلیکیشن تھی جس کا گھناؤنا چہرہ بعد میں اس شخص کا نظر آیا، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو یہ تو پوری کہانی ہے. اب اس کے علاوہ جو ٹریول ایجنٹ تھا جس نے اس کو باہر بھیجا، اب سیما حیدر پورے اپنی گفتگو میں کیا کہتی ہے کہ اس نے انلیگل باہر جانے کا طریقہ کار جو ڈھونڈا ہے وہ یوٹیوب سے ڈھونڈا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کسی یوٹیوب ویڈیو میں انلیگل وے سے بھارت جانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے؟ اگر کوئی ایسی ویڈیو، پہلی تو بات ہے موجود ہی نہیں، ایسی ویڈیو کوئی بھی نہیں بناتا. اگر کوئی ویڈیو ہو بھی تو یوٹیوب سے دیکھ کر کوئی شخص بھارت جا سکتا ہے. تو یہی وہ لوگ تھے ٹریول ایجنٹ، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو سامنے ہیں. ابھی فی الوقت 4 لوگ سامنے ہیں، ایک ٹریول ایجنٹ، ایک اس کا بھائی اور 2 اس کی بہنیں. اس کے علاوہ اس کے کزن اور دیگر رشتہ دار بھی اس میں انوالو ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں ڈسکلوز ہوں. صحیح. اچھا، تو یہ تو ہو گیا. تو ہمارے سامنے کردار سامنے آ گئے اس کے اپنے خاندان کے اندر سے. اس کی بہن جو ہے وہ کس طرح سے اس کے ان گناہوں کے اوپر ایک طرح سے پردہ ڈالتی رہی. یہ جس طرح سے روپوش ہوئی، پہلی بار گئی تب بھی اس نے اس کے بچوں کو سنبھالا، کسی کو کان خبر نہیں ہونے دیا. پھر بھائی جو ہے وہ ایسی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، ایسی درخواست دے رہا ہے جس کے اندر اپنی بہن کو پوری کلین چٹ دے رہا ہے کہ اس کو نہ ہی تلاش کیا جائے اور نہ ہی ان رابطوں تک پہنچا جائے. کیونکہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ظاہر سی بات ہے جب کال لاگ نکلتا، پتہ لگتا کہ جی کون سا ایجنٹ تھا، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اتنا یوٹیوب سے وہ اگر سیکھ جانے والی ہوتی. ویسے تو ماشاءاللہ ہے، کافی چلاک ہوشیار ہے. ویری ٹرو. مطلب میں کہتی ہوں کہ کسی بندے کو سمجھ بھی نہ آئے، جہاں تک پہنچ گئی اور جو کچھ اس نے کر دیا. تو اگلی چیز بتائیے کہ اس وقت سیما حیدر کا جو پورا خاندان
وہ کتنا ایٹ اسٹیک ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے؟ مشکوک تو ہے ہی، ایٹ اسٹیک کتنا ہے؟ جی ایٹ اسٹیک اس طرح سے ہے کہ سیما حیدر کے خاندان کے اگینسٹ اب تھانہ ملیر کینٹ کراچی میں سیما حیدر کے والد کی طرف سے کمپلین لانچ کی گئی، سوری غلام حیدر کے والد کی طرف سے کمپلین لانچ کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں کے اگینسٹ کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب ان کے اوپر 3 طرح کے جرائم لگے گئے ہیں۔ پہلا ہیومن ٹریفکنگ کا کہ انہوں نے بچوں کو بیرون ملک سیما حیدر کے ساتھ مل کر اسمگل کروایا۔ دوسرا انہوں نے 40 سے 50 لاکھ روپے کا سامان جو ہے وہ بیچا، اور 4 تولے انہوں نے سونا جو تقریباً پاکستانی مالیت میں 10 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 آئی فون ہیں وہ، اور اس کے علاوہ وہ جو گھر بیچا ہے تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے کی مالیت کا وہ گھر ہے۔ تو یہ سارا فراڈ جو ہے اس میں پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 420 423 اور تھیفٹ کے حوالے سے ہے 380 379 اور 380، اور اس میں 3 سال سے لے کر 7 سال تک کی سزائیں، اور کچھ میں زیادہ بھی ہیں۔ ہیومن ٹریفکنگ میں تو 10 سال سے بھی زیادہ سزائیں۔ تو یہ اب ان کے اگینسٹ کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں، اور یہ غلام حیدر کے والد کی مدعیت میں ان کے اگینسٹ اپلیکیشن چلی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ اب تو معاملہ جو ہے وہ گرفتاری کی طرف جانا ہے بہت جلد۔ جی اچھا، کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، شاید کچھ لوگوں کو یہ جواب ان کے معلوم ہو پہلے سے، لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا سیما اور حیدر کی شادی کو، سیما اور حیدر کی؟ جی جی یہ تقریباً کوئی 10 سال کے قریب اس کا عرصہ ہو گیا۔ آج ڈسکلوز کیا انہوں نے غلام حیدر کے جو سعودی عرب جانے سے پہلے جی کتنا عرصہ حیدر جو ہے پاکستان میں رہا؟ یہ پچھلے 4 سال سے سعودی عرب میں ہے، اس سے پہلے یہ پاکستان میں رہتا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ لیبر ورک کرتا تھا، رکشہ وغیرہ چلاتا تھا، جو بھی یہ اس کا بزنس تھا، کام تھا، یہ پاکستان میں تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ سعودی عرب۔ ٹھیک ہے، 6 سال سے اپنی شادی کی یا 7 سال کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، تو اسے اس عورت کی ذرا سے بھی سمجھ نہیں آئی، وہ کیا کہتا ہے اس کو، کبھی اس کے چال چلن سے، اس کے رنگ ڈھنگ سے، اس کے ڈھنگ سے کبھی یہ شک گمان گزرا کہ یہ اس طرح کی تراریاں اس کے اندر ہوں گی؟ کبھی اس کو لگا؟ کیونکہ آپ کی تو بات ہوتی رہتی ہے نا اس سے۔ جی اس کے مطابق اسے پتہ نہیں چلا، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی یہ محبت کی شادی تھی، اور وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ سنسیئر تھا، اسی کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دی۔ اس نے آتے ہی یہ بڑا ایک بیڈ طریقے سے اس کی یہ لائف شروع ہوئی کہ اس نے پہلی میں قصور ہے، لیکن اس خاتون نے بھی اپنے آنے پر دوسری عورت کو طلاق دے دی ہے، ایسا ہی ہے؟ اس کے کہنے کو طلاق دی یا اپنی خوشی سے دی ہے؟ جی ایسا ہی۔ اس سے پہلے حیدر کی ایک بیوی تھی جس میں سے 2 بچے تھے، تو اس خاتون نے پہلے اسے ڈائیورس کروائی ہے، دین اس کے ساتھ شادی کی۔ تو جب اس کے ساتھ شادی کی تو اس نے ڈرامہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں، کوئی ڈیرے والے، کوئی جگیردارے جو ہیں، جو کوئی جگیردار ہیں خیرپور کے علاقے میں، وہ سیما حیدر کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کے والد نے کہا کہ 8 لاکھ روپے ان کو پے کرنے ہیں۔ تو وہ 8 لاکھ روپے غلام حیدر نے پے کیے۔ تو 8 لاکھ روپے تو انہوں نے شروع سے اس طریقے سے لوٹے نا غلام حیدر سے۔ تو جی کام کرتا ہے یہ ایک اور انفارمیشن کہ جناب 8 لاکھ روپے جو ہے وہ تاوان دینے کے بہانے اس سے وصول کیے گئے شادی کے وقت بھی، ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اتنا اعتبار حیدر کو اس کے اوپر کہ جتنے پیسے بھیجتا رہا اس نے کبھی سے حساب کتاب نہیں لیا، گھر اس کے نام پر، پیسہ اس کے نام پر، اتنا اعتبار اسے کیوں تھا اس کے اوپر؟ غلام حیدر یہ کہتا ہے کہ جب یہ سارا اس کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے تو اس خاتون، یہ اتنی کلیور خاتون تھی، اس نے کبھی غلام حیدر کو اس طرف ریلائز ہی نہیں ہونے دیا، اور ہر وقت اس کی مختلف ڈیمانڈ رہتی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے وہ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ لیبر کرتا رہا، رکشہ چلاتا رہا، اور بہت زیادہ مطلب اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ سوچ سکے۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک میری گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے غلام حیدر سے، وہ یہی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اس کے ٹرسٹ کا لیول ہی یہ تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل بے خبر تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا، اور کیونکہ اس نے محبت کی یہ شادی کی تھی، اور اب جا کے اس چیز کو وہ ریلائز بھی کر رہا ہے
کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی جو ہے ڈیورس دی، اور 8 لاکھ روپے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے پہلے ہی انہوں نے شادی کی ابتدا میں ہی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ بتاتا ہے 80 سے 90 ہزار روپے ہر منتھ بھی وہ بھیجتا تھا، اور اس کے علاوہ آئی فون اور دیگر چیزیں جو سعودی عرب سے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اور وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے اسی میں لگا، سعودی عرب میں جا کر میں نے بہت زیادہ کام کیا، 3 سے 4 سال پہلے میں کفیل میں رہا۔ کفیل کی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ کفیل کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو سعودی عرب میں صرف حج یا عمرہ کے لیے پاسپورٹ آپ کے پاس رہتا ہے، ادروائز آپ کا پاسپورٹ جو وہاں پہ کفیل ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے۔ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنا اسی